अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। बाशद के मौजिए अज़ बेदारी व वहदत जदीद बर तमाम जहान इस्लाम मुबारकबाद। वरूद शुमा पाकिस्तान नमूना अमली अज़ बरादरी देरीना और बरादराना अस्त के इस्तिबदाद व इस्तेमार रा अज़ बीन बुरदा अस्त। ये दो जुमले फ़ारसी के, ये एक खैर की और ख़ुशी की ख़बर है। पहले जुमले को मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ कि तमाम आलम इस्लाम को नई बेदारी और इत्तेहाद की लहर मुबारक हो। दूसरा, हमने ट्रिब्यूट पेश किया है ईरान के, इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पशगियान को कि आपकी पाकिस्तान आमद देरीना और बरादराना अखुव्वत की अमली तस्वीर है जिसने तागूत व इस्तेमार पर बिजली गिरा दी है। जी हाँ, ईरानियन सदर का दौरा पाकिस्तान चंद घंटे का क़याम जिसने तलबीब और नई दिल्ली को हिला के रख दिया है और एक लड़ी में आलम इस्लाम उम्मत की शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। जो दाने बिखर गए थे वो दोबारा तस्बीह के दानों की तरह जुड़ने लगे हैं। ये वहदत जिसका आगाज़ पाक सऊदिया डिफेंस पैक्ट से हुआ, फिर तुर्किया, कतर, फिर उसमें ईरान, पाकिस्तान, ये 6 ममालिक जो हैं ये उम्मत की बेस लाइन बनने जा रहे हैं और मुस्तकबिल की सबबंदियाँ आलम इस्लाम की मिलिट्री स्ट्रैटेजी, म्यूचुअल कोऑपरेशन, मिनरल्स, रिसोर्सेज विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड इस्तेमाल होंगे। और ये आइडिया आज से 2 साल पहले हमने दिया था मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में, मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत में भी, वीलॉग्स में भी इसी पे बात की। और मेन कोर जो प्रिंसिपल है डॉक्टर अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत, जिसे ईरानी इकबाल लाहौरी कहते हैं, बल्कि उसका हवाला भी दिया ईरानियन प्रेसिडेंट ने। इकबाल ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं। उनकी फ़िक्र ने, इत्तेहाद ने, अखुव्वत ने दोनों ममालिक को और आलम इस्लाम को जोड़ने के लिए मिल्लत का, अखुव्वत का, इत्तेहाद का कॉन्सेप्ट दिया है। कल जब ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए तो मुझे कुरान मजीद की वो आय मुबारका याद आ गई, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत का, इनाम का याद करो कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी और अपनी नेमत उज़्मा के तहत तुम्हें भाई भाई बना दिया। जब नेमत उज़्मा मुस्तफ़ा हो तो मुआख़ात मदीना होती है। जब नेमत उज़्मा सहाबाए किराम के दरमियान हो तो रहमा बैनहुम होती है। और आज के दौर में रहमत पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, इनके दरमियान हो तो इसे हम इत्तेहाद उम्मत से ताबीर करते हैं। ये मुराफ़िक़त, ये मुराहिमत, ये मुलाहिमत उम्मत मुस्लिमा के दरमियान एक हवा का ताज़ा झोंका है। तो ईरानियन प्रेसिडेंट को यहाँ पे एजाज़ी फ़ेलोशिप भी दी गई और दो तरफ़ा जो उमूर है उन पे तबादला ख़याल हुआ। तो इस पे अब हमें भी थोड़ा एहतियात करनी होगी मुस्लिम वर्ल्ड को, चूँकि इसके ख़िलाफ़ भी जो प्लानर्स वेस्ट में बैठे हुए हैं कि ये गुत्थी ना सुलझे और ये एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे ना हों, तो ये सब सहरा है बुनियानुम मरसूस का। जब आप तलवार और जहाद के ज़ोर पर अपनी दिफाई क़ुव्वत का मुज़ाहरा करते हैं तो फिर गैबी मदद भी आती है। अल्लाह दुश्मनों के दिलों में आपका रौब भी डाल देता है और मुस्तकबिल के दरवाज़े खोल देता है। तो बुनियानुम मरसूस ने कई दरवाज़े खोल दिए, दिफा का दरवाज़ा, तरक्की का दरवाज़ा, अखुव्वत का दरवाज़ा, डिप्लोमेसी का दरवाज़ा, और आलम इस्लाम के ममालिक में सब्ज़ हिलाली परचम को जो गुंबद खज़रा के सब्ज़ रंग से कशीद किया गया सरबुलंद कर दिया। तो आज की डिस्कशन में हम बयान करेंगे क्या आलम इस्लाम उम्मत बन सकेगा, इस दौरे के क्या मकासद हैं और असरात हैं, और ईरान का जो मुआहिदा है उसके नतीजे में क्या ईरान पर जो पाबंदियां हैं वो हटेंगी, पाक ईरान गैस पाइपलाइन, म्यूचुअल कोऑपरेशन, उनका किस हद तक आगे समरा आवाम को, मुसलमानों को मिल सकेगा। इन सब इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मोटिवेशनल स्पीकर, एनालिस्ट,
امتنان احمد صاحب. امتنان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. آغاز کروں گا ڈاکٹر شادیہ چیمہ آپ سے. یہ بتائیے کہ ایرانین پریزیڈنٹ کا پاکستان کا مختصر اور جامع ترین دورہ، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، میری اس کے بارے میں ریڈنگ یہ ہے کہ ایک طرف تو جو ایم او یو اور سیز فائر ہر چیز چل رہی ہے، دوسری طرف جو ہمارے ایران کے ساتھ اور ہمارے باقی ریجن کے ساتھ جو باقی معاملات چل رہے ہیں ان کو بھی بہت عجلت میں کسی طریقے پہ کسی اسٹرکچر پہ لایا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ یہ ویسٹ کی طرف سے ایک اسٹریٹجک پاز ہے، اور امریکہ کے جو اسٹریٹجک سیکیورٹی ریزرو ہیں وہ کریٹیکل لائن کو چھونے لگے تھے، اور جب ان کو ایڈوائزر نے بتایا تو پھر ٹرمپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ پوری دنیا کی اکانومی کو نوز ڈائیو پہ ڈالنے سے بہتر ہے، اتنی ریسیشن اپنی جو ہے وہ لیگسی کے ساتھ لگانے سے بہتر ہے کہ مجھے فی الحال اس میں سے نکل جانا چاہیے. تو پھر انہوں نے پاکستان سے دوبارہ کہا، تو پاکستان تو آلریڈی اس ایم او یو پہ کام کر رہا تھا، تو پاکستان نے کہا کہ بالکل جی، سو بسم اللہ، آپ تشریف لے جانے والے بنیے، ہم آپ کو باعزت جو ہے یہاں سے نکلنے میں ہیلپ کریں گے. لیکن یہ صرف یہاں سے ویسٹ کا نکلنا نہیں ہے. پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عربیہ، ہمارے سارے کے سارے گلف کے کنٹریز، سینٹرل ایشیا، ایسٹ ایشیا، ہم اس ریجن کا کوئی ریجنل سیکیورٹی پلان اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے جو آپس کے جو معاشی مسائل ہیں اور جو ہمارے سیکیورٹی مسائل، ان کو ہم مل بیٹھ کے حل کر رہے ہیں. تو جو پریزیڈنٹ پزیشکیان کا جو دورہ تھا اس میں صرف تشکر کا ایلیمنٹ نہیں تھا. محرم چل رہا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی نہ تو ہمیں کوئی ایسی ہماری طرف سے کوئی تھا کہ جی ضرور ہی آپ شکریہ، ہمیں پتہ ہے دوستوں کے درمیان کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوتی فارمیلٹیز کی. یہاں پہ بہت ضرورت تھی کچھ اقتصادی منصوبوں کو جو ہے وہ دیکھنے کی اور سمیٹنے کی. 6 سے زیادہ کوریڈور تو ہم آلریڈی لینڈ کوریڈور ایران میں کھول چکے ہیں. چابہار اور جو گوادر ہے ایز اے سسٹر پورٹ جو ہے وہ کام کرنے والی ہیں. تو اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں. ایک یہ کہ ہم ان سے جو سستی انرجی ہے اس کو کس طریقے سے لیں گے انٹل اینڈ انلیس کے جو سینکشنز ہیں وہ ہٹیں، کیونکہ سینکشنز جب ہٹ جائیں گی پھر تو ہم اس پائپ لائن سے بھی جو آدھی بچھی آدھی نہیں بچھی، کیونکہ کمپنیز کام نہیں کرتی ہیں، تو اس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. اور جب تک کہ ہم سینکشنز کو ہم بائی پاس کر رہے ہیں تب ہم انرجی کے جو ترسیل ہے اس کی رسد اور ترسیل ہے اس کو کیسے ممکن بنائیں. اور دوسری جو چیز ہے وہ عباس سراجی عمان پھر گئے تھے سوئٹزرلینڈ کے بعد، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کر اسٹیٹ آف ہرمز کا جو ہے ایک لاہے عمل جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. اور پاکستان میں وہ یہ بات جو ہے میری انفارمیشن کے مطابق ایک تو انرجی جو ہے اس کی بات ہوئی کہ جی آگے کیسے لے کے چلنا ہے، جو سوئفٹ سسٹم ہے اس سے ہٹ کر جو چائنیز سپس سسٹم ہے اس میں کیسے جانا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ مل کر اگر اس کنسورشیم کا حصہ بنتے ہیں اسٹیٹ آف ہرمز کو آپریشنلائز کرنے کا تو وہ کہتے ہیں. تو بہت اور بہت بڑی باتیں ہو رہی تھیں، بہت ڈفرینٹ جو ہیں وہ چیزیں تھیں. امتنان بھائی یہ بتائیں کہ 102 سال ہو گئے ہیں جو جب خلافہ کا ڈکلائن ہوا تھا، تو آپ سمجھتے ہیں 102 سال یعنی 1 صدی کے بعد کوئی تازہ ہوا کا جھونکا محسوس کر رہے ہیں؟ مسلم ورلڈ کی ری الائنمنٹ میں سمجھتا ہوں ہونے کو ہے، چلے قریب آئے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ایشوز ریزالو ہو رہے ہیں بجائے غیروں کے در پہ جانے کے. تو آپ اس ایگریمنٹ کو اور اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ڈاکٹر صاحب. میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات کو ہی ایگری کروں گا اور اس میں مزید ایڈ اپ کروں گا، لیکن آپ نے شروع میں ایک بڑا پیارا سوال پوچھا تھا کہ عالم اسلام تو ہمارے پاس موجود ہے، کیا یہ امت کی شکل اختیار کر رہا ہے؟ جتنے مسلم ممالک سر جوڑ کر فائنلی بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ گلف کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، that's a strategic change اور یہ ایک seismic change ہے. یہ چینج جو آئی ہے یہ ابھی سمجھ لیجئے کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. ابھی اس کو امت بننے میں وقت ضرور لگے گا، بٹ جو کچھ ہو رہا ہے، جس ڈائریکشن میں ہو رہا ہے، یہ ڈائریکشن بڑی اچھی ہے. لیکن یہاں پر ایک پرٹیکولر کریڈٹ ہے جو کہ ہم سب کو دینا پڑے گا پاکستان کو، کیونکہ پاکستان نے سچویشن کو لٹرلی 180 ڈگری چینج کیا.
آپ کو یاد ہوگا کہ جس جنگ کے بالکل آغاز کے دنوں کے اندر جب ہم ایس این ڈی اے کی بات کر رہے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس اگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے فوجی دستے لینڈ کر گئے سعودی عرب میں اور کسی وقت بھی پاکستان جنگ کا حصہ بن جائے گا. ایک طرف ہم افغانستان بارڈر آلریڈی اوپن کر چکے تھے، وہ چل رہا تھا، اور ہر الامکان کوشش تھی، ہر ایک کی یہ بات تھی، اینالسٹ یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان جنگ کا حصہ بننے والا. اس سچویشن سے لے کر یہ سوئٹزرلینڈ میں جو کچھ اب یہ نیگوسیشن کے نام پر یہ سگنیچرز ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، پاکستان نے ڈپلومیٹکلی جتنا اچھا پلے کیا ہے، جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. لیکن یہاں پر یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تمام ممالک کے جہاں پر ہم عالم اسلام کی بات کرتے ہیں، امت کی بات کرتے ہیں، جیوگرافیکلی ہر ایک کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں. ان اسٹریٹجک انٹرسٹ کے بیچ میں رہ کر اگر پاکستان مینوور کر پائے گا تو شاید ہم عالم اسلام سے ایک امت بن پائیں گے. پاکستان کی مجھے لگتا ہے سچویشن نا وہ زبان کی طرح ہے کہ وہ 32 دانتوں کے بیچ میں بھی ہے اور اس نے 32 دانتوں کے بیچ میں بھی نہیں آنا ہے. تو ایسی صورتحال میں عالم اسلام کے اندر ہم امت بنا پائیں گے. ایون اگر آپ امریکہ کو دیکھ لیں، امریکہ اپنا انٹرسٹ دیکھ رہا ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس ہو گئے یا ٹرمپ ہو گئے، کھل کر فیک سٹیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کی کیبنٹ کے بارے میں بات کریں جو کہ کوئی بات نہیں کیا کرتا تھا. سب کو اے پیک سے فنڈنگ آتی ہے، چاہے آپ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں، سب کی فنڈنگ وہاں سے آتی ہے. تو ایک دم سے اتنا کھل کر کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ الیکشن سر پر ہے، 4 سے 6 مہینے رہ نہیں گئے، 120 دن ٹوٹل ہے، اور ان کو پتا ہے کہ ان کا گراف اتنا گر چکا ہے کہ ایسے موقع پر وہ اپنے پرو فیک سٹیٹ سٹینڈ سے ہٹ کر کوئی بات کریں گے تو شاید وہ الیکشن میں اپنی عزت بچا پائیں گے. آلریڈی آپ نے دیکھا کل رات ممدانی بیکڈ ڈیموکریٹس تینوں کی تینوں سیٹس ون کر گئے. تو امریکہ کے اندر جو لوکل پالیٹکس ہے، ایسے میں ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ کیٹلسٹ ایڈ کیا امریکہ نے کہ بس کسی نام پر بھی نیگوسیشن ہو اور اس سے آگے بڑھے. رہی بات ایران کی، تو $300 بلین کی اگر انویسٹمنٹ ہونی ہے تو سرٹنلی وی آر دا نیکسٹ ڈور نیبرز. پاکستان کو اس میں بہت کچھ نہ صرف ملے گا، پاکستان بہت اہم کردار ادا کرے گا ایران کی ری بلڈنگ کے لیے، اور پائپ لائن انشاءاللہ میری نظر میں بہت زیادہ دور نہیں ہے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب. غضنفر صاحب، بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ ایرانین پریزیڈنٹ کا وزٹ تو ہوا، اس سے پہلے سگنیچرز بھی ہوئے، اتنا ڈیپ انسائٹ فل ڈپلومیٹک ایفرٹ، اس کے پیچھے کوئی ایک خاص دماغ کون سا تھا جس نے یہ رول پلے کیا؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کی سچویشن کھڑی ہوتی ہے، جیسے جو ابھی آپ نے ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے درمیان دیکھا، تو اس کے اندر ایران نے اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا تھا، اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تھا، اور امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تھا. اس سے پہلے بھی مذاکرات چل رہے تھے، اور وہ مذاکرات جو تھرڈ پارٹی میڈیشن جو ہے وہ تقریباً کامیاب ہو گئی تھی. لیکن پھر قطر کے فارن منسٹر نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی چلا کہ امریکہ نے حملہ کرنا ہے تو ہم وڈرا کر گئے. اس کے بعد جنگ جب شروع ہوئی، پھر مڈل آف دیٹ وار پاکستان نے ایک انیشیٹو لیا اور اس پروسیس کا آغاز کیا جو اب آپ نے سوئٹزرلینڈ میں لے جا کے ایک کمپلیٹ تو نہیں ہوا، لیکن ایک ڈائلاگ پروسیس کے اوپر شروع ہو چکا ہے، جہاں ٹیکنیکل ٹیمیں بیٹھ گئی ہے اور روزانہ مذاکرات کر رہے ہیں. ایک ہاٹ لائن بھی قائم ہو چکی ہے. تو اس تمام چیزوں سے پہلے جنرل عاصم منیر کی ایک ملاقات ہوئی تھی ٹرمپ سے، اور اس کے بعد لنچ کے اوپر جو 1.5 گھنٹے جاری رہی. اور اس کے بعد اگر یاد ہو تو ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ یہ آئی تھی کہ پاکستان ایران کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ اس کے اوپر کیا ڈسکشن ہوئی ہوگی اور ایران پہ کیا ڈسکشن ہوئی ہوگی. حالانکہ ٹرمپ کو سی آئی اے نے اور پینٹاگون کے اندر جو بریفنگ تھی، اس کے اندر ان کو یہ تو بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ اس رجیم کو چینج کریں گے تو آپ کے سامنے اس سے زیادہ ایکسٹریمسٹ رجیم آئے گا. یہ تو پھر بھی سافٹ ہے، وہ بہت ہارڈ لائنر ہوں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حملہ کیا. اب اس قسم کی سچویشن میں ایک شخص کوئی انیشیٹو لیتا ہے، اس کی سوچ شاید بیدار ہوتی ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر ایک حکومت جو ہے وہ مارد وجود میں آئی ہے. لیکن اس تمام چیزوں کے اندر جو جنرل عاصم منیر کے جو تعلقات تھے ٹرمپ کے ساتھ، تو انہوں نے اسی چیز کو لے کے میرا خیال جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں
اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہم نے ملٹری ڈپلومیسی ملٹری اسٹرینتھ اپنی پاور پروجیکشن کے طور پہ قائم کی تھی، جس کے اندر ڈپلومیسی بعد میں آئی. پہلے آپ نے مظاہرہ کیا اپنی طاقت کا جب بھارت نے پاکستان کے اوپر بغیر بتائے کوئی سویلین ٹارگٹ پہ حملہ کر دیا تھا. پھر پاکستان نے ملٹریلی جو رسپانس کیا اس سے ایک ریفلیکشن دنیا میں یہ گئی کہ پاکستان اس خطے میں دا پاور ٹو ریکن ود. اب اس میں جب یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی اور کیونکہ ایران کے ساتھ ہم 900 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتے ہیں اور واقعی ہمارے ایران کے ساتھ چلے گئے تو رولر کوسٹر قسم کے ریلیشن شپ ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ کسی نہ کسی چیز میں مختلف مواقع پہ تعاون کرتے رہے. یہ ریلیشن بڑے اچھے تھے شاردا پہلوی تک اور ذوالفقار بھٹو کے زمانے تک. لیکن جب یہ اپنا وہاں پہ وہ آیا ریولوشن آیا اس کے بعد کچھ انڈیا ایران جو ہے وہ زیادہ بھارت کی طرف مائل ہو گیا تھا. لیکن اس کے درمیان ایک ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی کہ جب ایران پہ حملہ ہوا تو وہاں پہ جو نیٹ ورک ڈیٹیکٹ ہوئے جنہوں نے ان کے خلاف انٹیلیجنس کی تھی سارے انڈین را کے موساد کے نیٹ ورک سے جو وہاں پہ کام کر رہے تھے، تو وہاں سے انڈین کا کریکٹر بھی سامنے آ گیا. جب وہ کردار سامنے آیا اور پاکستان نے ایک انیشیٹو لیا جس میں میرا خیال جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ چیز انیشیٹ ہوئی آرمی کمانڈ کی طرف سے، جنرل ناصر منیر کی طرف سے، پھر فارن آفس بھی شامل ہو گیا، پھر سول گورنمنٹ بھی شامل ہوگی اور اس کے بعد پھر لمبا پروسیس ہے جو اب ہم سب دیکھ چکے ہیں، جو وزٹس ہوئے، جو بات چیت ہوئی. پھر درمیان میں ان دا مڈل جو پہلا فیز ہوا تھا تو اس کے بعد قطر نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں. پھر قطر میں بھی درمیان میں آ گیا، پاکستان نے سعودی عرب سے بھی بات کی، پاکستان کے تو بھی سعودی عرب میں پلیس ہو گئے. تو ان تمام چیزوں میں پھر ایک آپ کو ایک کوآرڈینیٹڈ اور ایک کولیبوریٹڈ ایفرٹ نظر آتی ہے جس میں پاکستان کا فارن آفس ہے، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ بھی ہے، پاکستان کے جو آپ یہ کہیں کہ انٹیلیجنس کے ادارے بھی ہیں جو کانسٹنٹلی ایران کو بھی یا سعودی عرب کو بھی انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہے تھے. بریگیڈیئر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ڈاکٹر شادیہ چیمہ آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو ایک آج میں پڑھ رہا تھا کسی نے لکھا ہے، انڈین ایک آتھر ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ انڈیا اینڈ اسرائیل آر ان دا ڈیپ اسٹیٹ اینڈ ڈیپ ویلی آف آئسولیشن. تو یہ انڈیا اور اسرائیل واقعی ویلی آف آئسولیشن میں چلے جائیں گے اس کے بعد؟ کیونکہ دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ بارود اور گولی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، معیشت داؤ پہ لگ گئی ہے، چونکہ آبنائے ہرمز ہو یا باب المندب ہو، یہ دو ہی تو بڑے میجر روٹس ہیں. تو اکانومی پہ جب ہٹ ہوا، نوالا چھنتا ہے تو پھر طاغوت اور استعمار بھی ٹیبل پہ آ جاتا ہے. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، ایک تو دنیا طاقت سے امپریس ہوتی ہے، پاور سے امپریس ہوتی ہے، اس کے ایگزیبیشن سے امپریس ہوتی ہے. ایک تو یہ دنیا کا یہ قانون ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ امپریس ہو جاتی ہے اگر طاقت ہو اور آپ اس کا استعمال نہ کریں. تو ایک اور بعض ملک جو ہیں وہ طاقت ہوتی بھی نہیں ہے اور اس کے استعمال کا جو ہے ایک الوژن کریٹ کرتے ہیں، اور اس الوژن میں جس دن وہ فساد ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس چیز کو وہ سہ نہیں پاتے ہیں. انڈیا کا تو ٹوٹل سم یہ ہے کہ جب آپ پوری اپنی پاپولیشن کو انٹرنلائز کرا لیتے ہیں، آپ نے خود اپنا ایک امیج بنا لیا ہے، جی ہم چائنا کے پیئر کمپیٹیٹر ہیں، پتہ نہیں دنیا کی کوئی پہلی ڈیموکریسی ہے کہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، کون سی بڑی اقتصادی طاقت ہے. وہ سکرین کی جب حد آپ کے تک ہے، ویسے بالی ووڈ ہے، ٹھیک ہے. جی میں یہ پوائنٹ یہی ہے میرا کہ جب آپ کا 60% آدمی جو ہے اس کے پاس بیسک ضرورت جو ہے، ہیومن نیڈز جو ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس کوئی ٹوائلٹ، کوئی ریسٹ روم، وہ موجود نہیں ہے، چھت کی بات تو آپ دور کو چھوڑ دیں، تو کھانے کی روٹی نہیں ہے، تو آپ پیئر کمپیٹیٹر بننے کا ڈرامہ اپنے لوگوں کو مت کروائیے. ہمیں دیکھیں، ہم حقیقت پہ، ہماری ساری ڈپلومیسی جو ہے وہ حقیقت پہ ہوتی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میڈیا کے میں ہیں، آپ کے روز کا جو ہے وہ چیزیں ہیں، آپ کی جاب ہے کہ ہمارے میڈیا پہ کسی نے کوئی بیٹھ کر بندر ڈانس کیا ہو، جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ. آپ امیجن کریں یہی کام اگر خدا نہ خواستہ پڑوس میں ہوا ہوتا تو آپ کو مودی جو ہے وہ گھنگرو باندھ کے یہاں پہ ٹھمکے لگاتا ہوا دکھائی دیتا. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک سرٹن ڈگری کی آپ کے اندر میچورٹی، ایک ہمبلنس، ایک گریٹیچیوڈ اور پھر ڈیپتھ ہونی جو ہے نا، کتنے آپ گراؤنڈیڈ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، گھنگرو کے بغیر وہ یہ ناچ چکا ہے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، صرف گھنگرو نہیں باندھے. نہیں،
नेतन्याहू के नेतन्याहू पास गया था। हाँ, उधर उधर हो जी, चुकी है, एक रिहर्सल हो चुकी है। एप्स्टीन फाइल्स में था कि बिल्कुल वो मेटाफोरिकली कह रहे थे कि ही वाज डांसिंग इन फ्रंट ऑफ नेतन्याहू। तो आपका सवाल जो है वो फिर एक तरफ रह गया कि इन दोनों का अब क्या बनने वाला है। एक का सारा जो भरम था वो झूठ पे कायम था, और वो झूठ जो है वो मार्का हक में जो है वो मलिया मेट हो गया, मिस्मार हो गया। दूसरा जो है उसको एक जेनोसाइड का जो वो है जो एक उसकी नेगेटिविटी है ना, एक नेगेटिव एनर्जी भी तो होती है ना गुनाह की, वो उसको ले डूबनी है। वो कभी भी जो है अपने आप को उस तरह से नहीं रख सकता है एज एन एंटिटी, जितना जुल्म उन्होंने गजा पे कर दिया हुआ है, और उन बच्चों की और उन मासूमों की जो चीजें हैं इनको ले डूबने वाली हैं। और पूरी दुनिया इतनी नफरत करती है कि शायद दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो आपको हर्ट करने वाला या आपकी फिजिकली और स्पिरिचुअली जो चीज आपको डैमेज करती है वो है नफरत का जज्बा। वो तो ऐसे इस वक्त जो है ना कर्स्ट किस्म के लोग हैं, जेनोसाइडल मैनिएक, जिनको सारी दुनिया से जिनके ऊपर नफरत है, और वो उस नफरत को सहे जा रहे हैं और अपने ज़ॉम्बी होने में, ज़ॉम्बीफिकेशन में एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। तो वो तो जानवर हैं, उनका जानवरों की तरह उनका इलाज होना है, उनको किसी जगह पे डाल के उनकी रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। और यकीनन उस पे भी काम हो रहा है, उस पे भी जो है कि आखिर अब इनके साथ क्या करना है, इनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है, ये जो अब इंसान से जानवर में कन्वर्ट हुए हुए लोग हैं। तो इजराइल और इंडिया दोनों आइसोलेट नहीं है, इररेलेवेंट हैं। आने वाले वक्त में जहां हम फोर रनर हैं इस मल्टीपोलैरिटी के, हम दरवाजा खोल रहे हैं इस रीजनल फ्रेमवर्क का, सिक्योरिटी इकोनॉमी का, हम जहां पे उस पूरी किताब को लिखने वाला कलम जो है वो हमारे हाथ में है और बाकी सब हमारे साथ हैं, तो वहां पे ये दोनों मुल्क जो है वो इररेलेवेंट हैं। ये 3 में है ना 13 में है, क्योंकि इनका अकलौता जो है यहाँ पे वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पर्पस था वो चाइना को कंटेन करना था। और मेरी इंफॉर्मेशन में चाइना अमेरिका जो है वो अपनी यूएस इंडो पैसिफिक कमांड को रिवर्स करके यूएस पैसिफिक कमांड दोबारा से अपनी वेबसाइट पे कर चुका होगा। ये इररेलेवेंट है, और ये इसी तरह जो है ना कीड़े मकोड़ों की तरह बैठे रहेंगे। हाँ, एक काम से इनको बचना चाहिए, इनके शर से हमें बचना है और पनाह मांगनी है, क्योंकि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इस तरह के काम और इंसानी जानों को लेना ये इनके लिए मैटर नहीं करता, चाहे वो इनके अपने मुल्क के हों चाहे ये अपने मकसद के लिए शर फैलाने से नहीं, जैसे रात की तारीकी से पनाह है, जैसे शैतान के शर से पनाह है, जैसे हासदों के हसद से पनाह है। तो पनाह हमें इनसे जरूर मांगनी है, हम इनकी तरफ नजरें जो हैं वो बंद करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि इनका शर जो है उससे कोई महफूज नहीं है। जी, बिल्कुल सही सही फरमाया, शर से महफूज नहीं है। इम्तिनान भाई, एक जो डॉक्टर साहबा ने जो हवाला गालिबन सूरह नास का, अल खन्नास का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सूरह नास में, मिनल जिन्नत वन्नास, वो जिन्नात में से भी है इंसानों में से भी, खन्नास। अब ये खन्नास दो जहनों में भरा हुआ है, एक हिंदुत्व है एक ज़ायोनिज़म है, दोनों हैं बुचर ऑफ ह्यूमैनिटी। अब मुझे इंटरेस्टिंगली इस पे ज़रा कमेंट कीजिएगा कि हिंदुत्व के अंदर गाय को वो माता कहते हैं, माँ जी का दर्जा देते हैं, और जनाब उनका मशरूब भी आपको पता है बड़ा जो है वो वायरल हुआ है, वो जो ड्रिंक सुबह शाम पीते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आब ज़मज़म पीने वाली कौम है। एक तरफ वो उसको इतना मुक़द्दस कहते हैं, दूसरी तरफ इंसानों को ज़िबा करने से नहीं जाते। एक तरफ बुचर ऑफ गुजरात है, एक तरफ बुचर ऑफ गदा है। तो आप समझते हैं कि सारी दुनिया अब एक तरफ हो गई है कि इन दो कसाईयों से जान छुड़ाई जाए? दिस इज इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। मैं इसको थोड़ा इमोशनल रिटोरिक से हटाकर थोड़ा रैशनल बात इस पे मैं करूंगा, और अपना आई जस्ट ट्राई टू ऐड माय 2 सेंट्स इनटू इट। अमेरिका ने कोल्ड वॉर के बाद जो चीज नोट की, ये वो दौर था कि 1990s में हंटिंगटन की पॉलिसीज चला करती थी अमेरिका में। तो अमेरिका ने तब ये सोचा कि अगर कोई हमारे मुकाबले में उठ सकता है तो वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं जो उठ सकते हैं। लिहाजा एक वॉर ऑन टेरर के नाम से दुनिया को एक नए तरीके से, एक नई लाठी से झोंकने की कोशिश की गई। और फिर आपने बहुत कुछ देखा कि 2000 की दिहाई में, 2010 की दिहाई में क्या होता रहा। इस सारे टाइम पीरियड में सर्टेनली चाइना वाज गेनिंग द टाइम। चाइना ने अपने आप को ग्रो किया और चाइना फाइनली एक सुपर पावर बन गया, जिसको फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया अमेरिका ने भी, जैसे ही ट्रंप का विजिट चाइना में हुआ। अमेरिका और चाइना ने यह फैसला कर लिया कि जिस तरीके से अमेरिका ने नजरअंदाज किए रखा चाइना को, और चाइना इतनी बड़ी ताकत बन गया,
اب ایسے میں یہ غلطی امریکہ اور چائنا انڈیا کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ مزید اٹھے. یعنی ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے نیگوسیشنز بھی کیے، 180 ڈگری کے ٹرنز بھی دیے، ہم سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کر دنیا کے دو طاقتوں کو ملوا بھی رہے ہیں، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بٹ بہت سارا کام ایسے ہے جو صرف ہماری محبت میں نہیں ہو رہا، وہ انڈیا سے نفرت میں بھی ہو رہا ہے. یعنی امریکہ اور انڈیا نہیں، امریکہ اور چائنا اب نہیں چاہتے کہ انڈیا اس طریقے سے ترقی کرے. اینڈ دیٹس اے گولڈن اپرچونٹی دیٹ پاکستان ہیز گاٹ، کہ یہ وہ وقت ہے جب ہم مراعات لے سکتے ہیں، ہم اپنی اکانومی کو، اپنی انڈسٹریز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. رہی بات انڈیا اور فیک سٹیٹ کی، ٹو بی پرٹیکولر، پوری دنیا کے سامنے آلریڈی بے نقاب ہو چکے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. اب کوئی ایسی نئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں کہ ان کے بارے میں کہ مدر لینڈ کیا ہے اور فادر لینڈ کیا ہے. یہ دونوں جو ہے یہ ڈھیٹ لینڈز ہیں. یہ وہ ہیں جو اپنی ڈھٹائی پر آ چکے ہیں، اور ان کی ڈھٹائی دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے. ابھی آپ جے ڈی وینس کا آلریڈی جو ریسنٹ انہوں نے انٹرویو دیا، ایک پوڈ کاسٹ میں بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو کیبنٹ کے منسٹرز فیک سٹیٹ کے ہم پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ پوری دنیا میں صرف ایک امریکہ ہی ہے جس کی جو لیڈرشپ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے اندر کچھ لوگ آپ کے لیے سمپیتھیٹک ہیں. یعنی آپ ایک وائس پریزیڈنٹ کے اس جملے سے اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا میں فیک سٹیٹ کے لیے کوئی پازیٹیو جذبات نہیں رکھتا ہے. پوری دنیا میں سب چیزیں ان کے سامنے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے بھی میں دیکھ رہا تھا، آئی تھنک 15-16 گھنٹے پہلے آلریڈی ڈکلیئرڈ رپورٹ آ چکی ہے کہ جس میں جتنی جینوسائڈ کے اندر انہوں نے ماس کلنگز کی ہیں، انہوں نے ایگزیکٹ نمبرز ایشو کر دیے. تو ایسا تو کچھ ایسا نہیں ہے رہ گیا کہ جو میں یہ کہوں کہ نہیں شاید کہیں پہ کوئی اچھے لوگ باقی ہوں گے، شاید ہو، لیکن دنیا جانتی ہے انڈیا بھی بے نقاب ہو گیا اور اسرائیل بھی بے نقاب ہو گیا. اور ساتھ ہی ساتھ سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے، ایران کو پتہ چل گیا، جو کہ بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایران کو پتہ چل گیا کہ چار پہاڑ کے اوپر یہ کیا ناچ نچا رہے تھے، تو کن کے ساتھ آپ دوستی کر رہے تھے. سو ایران ہیز آلسو لرنڈ اے لیسن، اور کتنے انہوں نے جو جاسوس پکڑے. سو رہی بات انڈیا فیک سٹیٹ، ایوری بڈی نوز، اور یہ اپنے منہ کی کھائیں گے، اور یہ آلریڈی اپنے منہ کی کھا رہے ہیں. میرے کچھ فلسطینی دوستوں سے ملاقات رہتی ہے ڈاکٹر صاحب، اور وہ اکثر کہا کرتے تھے، سال پرانی بات بتا رہا ہوں یا شاید 2 سال پرانی بات بتا رہا ہوں گا، وہ اکثر کہتے تھے کہ دیکھنا ایک دن یہ ساری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوں گے. کنسیڈرنگ کہ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، تو میں حیران ہوتا تھا، کہتے ہیں یار یہ جذبات تو بڑے اچھے، پر یہ ہوتے ہوئے لگ نہیں رہا ہے. لیکن آج اندازہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں. جو باطل ہے وہ کتنا ہی شاطر ہو، کتنا ہی چالاک ہو، کتنا ہی اوور سمارٹ بننے کی کوشش کرے، فائنلی وہ بے نقاب ہو جاتا ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف. جی بریگیڈیئر صاحب یہ بتائے کہ جیسے امتنان بھائی، ڈاکٹر صاحب بھائی کہہ رہے، خون شہیدہ آخر رنگ لاتا ہے، چاہے وہ غزہ کا ہو، مقبوضہ کشمیر کا ہو، مناب اسکول کی بچیوں کا ہو. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف صرف خدا کا ہے. وہ آئیڈیالوجی آج ماؤں سے کہیں نا نام حسین رکھیں، زینب رکھیں، حسن رکھیں، بڑی خوشی سے رکھیں گی، جھوم کے رکھیں گی. یزید نام کوئی نہیں رکھتا. تو اس کا مطلب ہے ظاہری فتح جو ہے وہ لعنت و ملامت کی علامت بن جاتی ہے، اور قتل ہو کے بھی جو سر بلند ہے وہ سر حسین کا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، جو آپ نے بات کی وہ تو بہت اعلیٰ پائے کی، بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. ایک چھوٹی سی بات اس پہ کامنٹ کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ بھارت جس کا چہرہ آپ کہتے ہیں نا کسی طرح سے وہ اسٹیٹ چہرہ ہے، یا وہ ہندوتوا یا مودیتا کے چہرے کے اندر کوئی شفافیت ہے، ان کی اپنے چہرے کے اندر، ان کی اپنی پالیسیز کے اندر، ان کے اپنے چہرے کے اندر جو دوغلا پن اور ہپوکریسی ہے، وہ اس طرح دیکھیے کہ وہ گائے جس کو وہ ماں کہتے ہیں، جس کا وہ پیشاب پیتے ہیں اور گوبر کھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر نیوکلر اٹیک ہو ایران بھارت میں تو آپ اپنے بدن کے اوپر گائے کا گوبر لگا دیجیے گا تو آپ تابکاری کے اثرات سے بچ جائیں گے. وہ جو گائے کو ماتا کہتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں کہتے ہیں، میں پانی پینے لگا تھا، پھر اب آپ جاری رکھیں. وہاں جو گائے کا گوشت جو ایکسپورٹ ہوتا ہے نا، وہ 3.2 بلین سے 4.5 بلین ڈالر تک وہ اس سے ریونیو کماتے اس ماں سے، جس کو وہ ماتا کہتے ہیں. اور یہ تمام ہماچل پردیش میں، پنجاب میں، ان تمام علاقوں سے وہ جوش جاتا ہے. اس دفعہ جب انہوں نے گائے کی قربانی پہ پابندی لگائی ہے تو وہاں پہ ہندو رو رہے ہیں کہ ہم تو ساری عمر ہم نے اس گائے کو پالا تھا، اس لیے کہ ہم اس سے کچھ پیسے کمائیں گے بیچ کے.
تو آپ ان کا چہرہ جو ہے نا، ان کی اپنی پالیسیز کے اندر جو دغا بازی اور جو ہپوکریسی پوشیدہ، اس سے دیکھ لیجیے گا. اگر آپ گائے کو ماں کہتے ہیں تو آپ اس کو ذبح کر کے باہر کیوں ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ باہر کے ممالک میں اس سے ریونیو کماتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر سچائی کا کوئی ایلیمنٹ کہیں پہ موجود ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم محرم کے مہینے میں ہیں، بڑا مقدس مہینہ ہے اور حضرت امام حسین کی قربانی کا مہینہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یزید جو ہے وہ، میں عموماً ہی کہتا ہوں کہ یزید کسی انسان کا نام نہیں ہے، یزیدیت ایک سوچ کا نام ہے. اور وہ سوچ آپ کو ابھی نظر آتی ہے اسرائیل کے اندر جو یزید بیٹھا ہوا ہے، جس کے ذریعے آپ غازہ کے 1,75,000 بچے اور لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، جس میں 38,000 بچے ہیں. اور اس کی جو اسٹڈی ہے اس کے مطابق 38,000 بچوں میں سے 20,000 بچے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی لمب کٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے. لیکن وہاں پہ یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ ان کو کسی طریقے سے سرجری کر کے ان کو کوئی مدد پہنچائی جائے. تو وہ ساری عمر بیچارے کیا کریں گے؟ وہ شہید ہیں جو اسی چیز کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں جو وقت کے یزید کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ فلسطین کی گلیوں میں نکل کے اور اپنا حق بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور اپنا عید کے موقع پہ یا بقرعید کے موقع پہ اپنا مذہبی جوش بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو یزیدیت کی سوچ جو آپ کو نظر آتی ہے اسرائیل میں، جو آپ کو نظر آتی ہے بھارت میں، بلکہ اس کو تھوڑی دیر اور لے کے آئیں تو وہ آپ کو افغانستان میں بھی نظر آتی ہے. وہ منافقین سے بدتر لوگ ہیں. اور ابھی اپنا ریسنٹلی ایک انڈیا کے لیفٹیننٹ جنرل کا انٹرویو آیا تھا جس میں اس نے یہ کہا تھا، جو ابھی جی اسپیشل آپریشن ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ جی ہم نے، میری نور ولی مسعود سے ملاقات ہوئی ہے، ہی لوز انڈیا، اور ہم تو یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے ایک پاکستان کے خلاف ایک ہولی وار شروع کریں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ منافقین بھارت کے ہندوؤں کے ساتھ مل کے پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف جب کوئی چیز کریں گے، جو دہشت گردی یہاں ہو رہی ہے، وہ یزیدیت میں نہیں آئی تو اور کس چیز میں نہیں آئی؟ حضرت امام حسین نے اپنی خروجان کا نذرانہ اس لیے پیش کیا تھا کہ سچائی پہ کھڑے رہو. تو آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اگر سچائی کے لیے کوئی چیز کی ہے یا کسی چیز کا انیشیٹو لیا ہے، اور وہ سچائی کس بات پہ منحصر تھی؟ وہ سچائی اس بات پہ منحصر تھی کہ جب اسٹیٹ آف حامد بند ہوئی ہے اور وہاں سے انرجی کی شارٹیج ہو رہی ہے، اکنامک پریشر آ رہا ہے، وہ اکنامک پریشر ڈائریکٹلی غریب آدمی پہ بھی آ رہا تھا. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی امتنان احمد صاحب. ڈاکٹر شیمہ، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے پاک یو ایس ریلیشن، پاک ایران ریلیشن شپ، اور جو ایگریمنٹ ابھی ہوا ہے جس کی شروعات ہوئی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، یہ کس حد تک کامیابی کی طرف گامزن ہوگا. ابھی تو انیشیل ہے. ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر یو ایس پولیٹیشین، ریپبلکن سے ان کا تعلق ہے، تجزیہ کار بھی ہیں، عالمی امور پہ بڑی گہری نظر ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کو انہوں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے. میری مراد ساجد تارڑ صاحب ہمیں جوائن کریں. ساجد صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. یہ بتائیں کہ یہ معاہدہ ابھی انیشیل سٹیجز پہ ہے، اس پہ ہرڈلز تو بہت ساری ہیں. آپ اس وقت اسے کس نہج پہ، کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو بڑا پازیٹیو ایک سٹیپ دیکھ رہا ہوں، بلکہ بحیثیت پاکستانی امریکن میں دونوں لینس سے اس کو بڑا کلوزلی دیکھ رہا ہوں. پاکستان تو ماشاءاللہ رائز پہ، بلکہ مجھے ایک ورڈ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے استعمال کیا تھا شروع میں، فوراً انہوں نے کہا تھا شکر الحمدللہ کہ آج پاکستان جیت گیا ہے. جنگیں 3 ملکوں کی تھی لیکن جیتا پاکستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بنیان المرصود سے لے کے آج تک کا سفر اگر دیکھا جائے تو ریمارکیبل، آؤٹ سٹینڈنگ. اب امریکہ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مسلسل اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ عوام کو بتائیں کہ ان کی ڈیل اوباما ڈیل سے بہتر تھی. اب وہ کس طرح اس میں کامیاب ہوتے ہیں، اٹ از اپ ہل بیٹل، مشکل ٹاسک ہے، لیکن یہ ریکوائرڈ ہے. لیکن اس میں دیکھیں 2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. 60 دن کا ٹائم ہے، لیکن یہاں پہ جو اوباما پیریڈ کی ڈیل تھی اس کو 597 دن کے لیے نیگوشیٹ کیا گیا تھا. یہاں پہ ٹائم کم، مقابلہ سخت ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایران کو زیادہ ریپرزینٹ اس وقت پاکستان کر رہا ہے. ہمارے شہباز شریف صاحب، ہمارے وزیر اعظم، انہوں نے کل بھی سٹیٹمنٹ دی ان کے بلاسٹک مسل سسٹم کے حوالے سے.
اور میرے خیال میں اب زیادہ تر جو ڈائلاگ ہوگا دونوں کے درمیان، پاکستان اس کے اندر ایک کی رول ادا کرے گا. اس وقت جو دونوں کے اندر چیزیں دو زیر بحث چل رہی ہیں، ایک تو نیوکلیر انسپیکشن ہے اور دوسرا ہرموز کا اوپن رہنا جو ہے اس کو بڑا کلوزلی واچ کیا جا رہا ہے. اس پہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ آج کے حساب سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فیس نہیں لی جائے گی، لیکن عمان اور ایران دونوں انشورنس یا اس کو پروسیسنگ فی کے حوالے سے اس پہ کچھ نہ کچھ اپنا وہ فیس لگانا چاہتے ہیں، جس پہ جی سی سی کنٹریز اور دوسرے کئی ممالک ایگری کر چکے ہیں. لیکن میرے خیال میں آج 117واں دن ہے، پازیٹیوٹی ہے دونوں سائڈ سے اگر دیکھا جائے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کوئی میجر سپوائلر ہے. الٹیمیٹلی دو چیزیں یہاں پہ عرض کروں گا، اسرائیل زخمی ہے، بھارت بہت زیادہ زخمی ہے، اور زائنس لابی اور زائنس کرسچن امریکہ کے اندر بالخصوص ایسے سینیٹرز اور کانگریس مین جو اے پیک اسرائیلی پیک اور جوش پیک کے ذریعے ان سے پیسے لیتے ہیں وہ اپنی کیمپینز کے لیے. $127 ملین اے پیک نے خرچ کیے تھے امریکہ کے اندر سیاست پہ 2024 کے الیکشن میں. وہ سینیٹر اور کانگریس مین جو ہے وہ مسلسل لابیز کر رہے ہیں اس کو ڈیریل کرنے کے لیے، اس ڈیل کو کرٹیسائز کرنے کے لیے. بار بار جس چیز پہ وہ حملہ کرتے ہیں وہ $300 بلین کا جو فنڈ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو وہ بار بار یہ اس وقت امریکن میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران کو پیسے دینا، اوباما نے اتنے دیے تھے اب اتنے دیے جا رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مسلسل بتا رہے ہیں کہ امریکہ ایک پائی بھی نہیں دے گا، یہ سارے پیسے گلف کنٹریز دیں گے. تو اس وقت مختلف قسم کی رائے ہے، لیکن آئی ایم ویری آپٹمسٹک. لیکن بحثیت پاکستانی امریکن میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے کہ پاکستان ایک سال کے اندر بنیان المرصود سے آج دنیا کا ایک پیس بروکر بن کے ابھرا ہے. اور کل تک آج تک صبح تک دنیا کے ہر جریدے میں ہر چینل کے اوپر پاکستان کے نام سے شاہ سرخیاں جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. جی شاہد صاحب، یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ سبز ہلالی پرچم امریکہ میں یا جہاں بھی لہراتا ہے، کوئی اچھی خبر چھپتی ہے تو آپ بھی سینہ چوڑا کر کے گھومتے ہوں گے. ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اتنی اس سے بڑی خبر کیا ہوگی. یہ بتائیے کہ ایرانین پریزیڈنٹ کا جو پاکستان کا مختصر اور جامع دورہ تھا اس کو امریکہ میں کس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر میری نظر میں دیکھا جائے تو آج ہر امریکن بھی پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو فیس سیونگ دی ہے، امریکہ کو وہاں سے ایگزٹ سٹریٹجی میں مدد کی ہے. اور پازیٹیولی دیکھیں، میں ایک بات آپ کو یہاں کہنا چاہوں گا کہ میں بڑے عرصے سے امریکہ رہتا ہوں اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جب بھی پاکستان کا ذکر ہوتا تھا، اور بالخصوص شکریہ بھارت کا کہ انہوں نے ہر چیز کو ٹیررزم کے ساتھ، دہشت گردی کے ساتھ اٹیچ کر کے پیش کیا جاتا تھا. پہلی دفعہ میں نے اپنی ساری زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پاکستان کو جس عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے امریکہ کے اندر. اور بالخصوص میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک نئی پارٹنرشپ کا آغاز ہے. امریکہ میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ نکسن پیریڈ میں 70s میں پاکستان ہی ایسا کنٹری تھا جس نے چائنا اور امریکہ کو ایک قریب لے کر آیا، اور آج پھر یہ دوبارہ ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے کہ آپ نہ صرف چائنا اور امریکہ کے درمیان برج بنے ہیں بلکہ پوری دنیا کے درمیان برج بنے ہیں. پاکستان نے نیٹو کا رول ادا کیا، پاکستان نے عرب لیگ کا رول ادا کیا، پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز کا رول ادا کیا، پاکستان نے دنیا کی تیسری عالمی جنگ کو روکا. اور کس خوبصورتی کے ساتھ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ خوبصورتی یہ تھی کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی لیڈر مایوس نہیں ہوئی ایک دفعہ بھی، بار بار اٹیمپٹ کرتے رہے. محسن نقوی صاحب نے بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا اس میں، اور آخری وقت تک انہوں نے جس طریقے سے امریکنز اور ایرانی قیادت کو اکٹھا جوڑے رکھا. کئی دفعہ مایوسیاں آئیں اس میں، لیکن آفرین ہے کہ پاکستان کی قیادت نے بڑی خوبصورت، اور سب سے بڑی بات، ایک بھی لیک نہیں ہوئی. یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے میں سمجھتا ہوں، اور ڈی ریل ہونے سے بچائے رکھی یہ ساری ڈیل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے، اور اگلا نوبل پیس پرائز ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں پاکستان کا حق ہے، پاکستان جائے گا انشاءاللہ، اور ہم سارے سرخرو ہوں گے انشاءاللہ.
اچھا یہ بتائیں کہ اس ایگریمنٹ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کب دنیا کی اکانومی بہتر ہوگی؟ چونکہ دو روٹس ہیں، ایک ہورموز اسٹریٹ ہے، ایک باب المندب ہے، تو کیا ہورموز اسٹریٹ کے اس ڈیسیژن سے باب المندب پر جو یمن کی طرف ریڈ سی کی طرف ہے اس پر بھی امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں کل منڈے والے دن جب پہلے دن اس ایگریمنٹ کے بعد 39 شپس وہاں سے گزرے تھے، اب میں یہ صورتحال یہ بتا 2000 سے زیادہ شپ جو ہیں وہاں پہ وہ بڑے عرصے سے پھنسے ہیں، بلکہ ایک انسانی وہاں پہ کرائسس بن رہے تھے، ہیومینٹیرین کرائسس تھے وہاں پہ، کیونکہ سیلرز وہاں تھے، ان کی خوراک اور دوسری چیزیں، ڈیزل کا پہنچانا وہاں پہ مسلسل۔ اور اس میں یہ میرے اسپیکولیشن نہیں ہے، ارامکو جو کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو 2 مہینے سے 6 مہینے لگیں گے کہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے وہ نارمل ہونے تک۔ تو میرے خیال میں ویسے کروڈ آئل پرائسز تو آپ کو پتہ ہے اسپیکولیشن اور فیوچر بائنگ پہ جاتی ہے، اس وقت 70s تک آ چکی ہے، 75-76 ڈالر تک۔ میں سمجھتا ہوں جنگ سے پہلے $67 پرائز تھی کروڈ آئل کی۔ مہنگائی کے لحاظ سے میرے خیال میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ود ان نیکسٹ 2 to 3 ویک اپنے نارمل پرائسز پہ آ جائیں گے، کچھ ریلیف دنیا کو ملے گا ڈیفینیٹلی۔ لیکن 2 چیزیں ہیں ہرموز سے گزرنے کے لیے، نہ صرف آئل ہے بلکہ فرٹیلائزر بھی ہے۔ اس سے ایک دوسرا سب سے بڑا خدشہ فوڈ شارٹیجز کا تھا، فوڈ پرائسز کی مہنگائی کا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں 3 سے 4 مہینے تک چیزیں نارمل ہوتی نظر آتی ہیں۔ لیکن پھر بھی میں ویری آپٹیمسٹک کہ کروڈ آئل سے آپ دیکھیں گے پاکستان کا سب سے بڑا ایران کے جو وہاں پہ صدر آئے انہوں نے ریفائنری کی پیشکش کی ہے، سستے تیل کی آفر کی ہے، اس کے امپیکٹ بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی اکانومی پر بہت جلد آئیں گے۔ اور دوسرا میں دیکھ رہا ہوں پاکستان ایک معاشی، سیاسی، عسکری قیادت بن کے ابھر رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بات مجھے ہمیشہ بڑی فخر سے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی آرمی ایک بیٹل ہارڈن آرمی جو نہ صرف امریکن ہتھیاروں کو استعمال کرنا جانتی ہے بلکہ چائنیز ہتھیاروں کے اوپر بھی دسترس ہے انہیں۔ آپ نے بنیان المرصوص میں دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز کو انٹیگریٹ کر کے انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اس GCC کنٹریز اور اس ریجن میں پاکستان ڈیفنس کو ایز اے پروڈکٹ یوز کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک معاشی پاور بن کے وہاں سے ابھرے گا۔ میں اس کو بڑا آپٹیمسٹک ہوں۔ سستا تیل ایران سے آئے گا، آپ کی پائپ لائن بنے گی، اور سب سے بڑا جو کارنامہ ہے BLA جو بلوچستان کے اندر بھارت کی پراکسی ہے وہ چوک ہوگی وہاں پہ، اس خطے میں امن آئے گا، بلوچستان پر امن ہوگا، پاکستان ترقی کی طرف بڑھے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ساجد طاہر صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ گفتگو کو سم اپ کرتے ہیں، جن موضوعات پہ ہم نے بات کی، ہمارے لیے آئیڈیل جو ہے وہ علامہ اقبال کا کلام ہے، چونکہ اقبال میں نے پہلے بتایا کہ ایک پل کا کام کرتے ہیں ایران اور پاکستان کے درمیان، جہاں فارسی سمجھی جاتی ہے مختلف خطوں میں۔ علامہ اقبال کا فارسی کلام اگر دیکھیں تو وہ امت کی اخوت، اخلاقیات اور اتحاد کا نقطہ ہے، مرکز و محور ہے۔ ان کے کلام میں جغرافیائی سرحدوں کو مٹا کر عالمگیر مسلم برادری کے قیام پر زور دیا گیا ہے۔ تو عالمگیر مسلم برادری بننے جا رہی ہے، پاکستان، ایران، ترکیہ، سعودی عرب، قطر، یہ پہلا فیز ہے، اور اگلے فیز میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دیگر ممالک شامل ہوں گے۔ سلام ہے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو، حافظ سید عاصم منیر صاحب، آپ کو کہ آپ نے فرنٹ سے لیڈ کیا، آپ کا تدبر، فہم و فراست، وہ قرآن کا نور جو قرآن آپ کے سینے میں ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ محافظ بنے پاکستانی قوم کے، پوری امت کے، اب اللہ آپ کا حافظ ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ آپ بارش کا پہلا قطرہ بنے، سبز ہلالی پرچم سر بلند کیا۔ تو اقبال کے کلام کو دیکھیں تو اقبال کہتے ہیں کہ باز اندر یک شدی اے پاک باز، تا شود جمعیت تو چارہ ساد۔ اے پاک باز مسلمانوں، ایک بار پھر متحد اور منظم ہو جاؤ تاکہ یہ اتحاد تمہارے مسائل کا حل بن جائے۔ یہی بات آج تکمیل پاکستان اور چیئرمین تکمیل پاکستان سعد نذیر کہہ رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ چین و روم و شام و یساں پشت ماست، مسلمی کشور محمد خاک ماست، کہ جس چین، روم اور شام ہمارے لیے الگ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں اور تمام روئے زمین ہماری جائے پیدائش ہے۔
یہ وحدت کی بات. اور پھر اقبال اخوت اور توحید کی لڑی میں پروتے ہیں ذات مصطفیٰ کی نسبت میں. فرمایا فرد را آن شے کے حق خواہند یقین جمعیت را رحمت للعالمین. کیا خوبصورت بات ہے. آج پاکستان اسی شان رحمت للعالمینی کے فیض سے آگے بڑھ رہا ہے اور بکھرے ہوئے تنکوں کو یکجا کر رہا ہے. فرمایا جس طرح ہر فرد کے لیے ایمان کا راستہ توحید اور رسالت ہے، اسی طرح امت مسلمہ کی بقا اور کامیابی کا واحد راستہ رحمت للعالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، سنت اور تعلیمات پر عمل کیرا ہونے کا ہے. اسی لیے کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بقا کے کاشغر. اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.